अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। आज जिस तौर सलमान अकरम राजा आलिया हमज़ा पर बरसे हैं और मीडिया के सामने बरसे हैं और उन्होंने कहा कि आलिया हमज़ा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इतना गुस्सा इससे पहले नहीं देखा गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितने दड़े हैं और ये तकसीम क्यों है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, सलमान अकरम राजा साहब का क्लिप आपने भी देखा होगा। आलिया हमज़ा साहिबा से उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है। वो पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्हें इवेंट पे मदऊ नहीं किया गया और उसके बाद उन्होंने अगर ट्वीट किया तो उस पर इतनी बरहमी और मीडिया के सामने आके माफ़ी का मुतालबा, ये क्या है? ये क्यों इतना गुस्सा है सलमान अकरम राजा साहब को? मेरा ख्याल है उनको जो गुस्सा कंट्रोल करने वाली एक दवाई होती है वो लेनी चाहिए। ये सियासी जमात है, इसमें आप तहम्मुल से आराम से बात करते हैं। कोई किसी का नौकर नहीं, कोई किसी का उसके नीचे नहीं या ऊपर नहीं। हम सब जो हैं वो एक कारकुन हैं, एक ही मकसद है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी के ऊपर इस तरह चीखो पुकार करें। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अपना कंट्रोल करें। इस तरह ये नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह ओपनली पब्लिकली इस आवाज़ में और इस लहजे में बात करें। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वैसे अली ज़फ़र साहब, वैसे हैरान कौन बात है, ख़ुद उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने और प्रोग्राम में भी ये कहा कि जी मैं तो ख़ुद पूछते पाछते और किसी से वो ले के वहाँ पहुँचा हूँ, मुझे भी नहीं कहा गया था। ख़ुद भी वो गिला कर रहे हैं और उसके बाद उस पर इतना नाराज़ हो रहे हैं। ये समझ से बाहर है। कोई बात और है? आपको लगती है कि कुछ और है इसके पीछे? हो सकता है जी, मैं इस पे कोई तबसरा कर नहीं सकता। मैंने तो क्लिप सुना और मुझे बड़ी रंजिश हुई और मैं तो समझता हूँ कि एक सियासी जमात में जब आपके अगर कोई इख्तलाफात हैं तो आपको एक दूसरे पे पब्लिक फोरम पे आके बात करना ज़रूरी नहीं होता। उससे आप पार्टी को नुकसान पहुँचाते हैं और जो इमरान खान साहब का मेन मकसद है उससे हम दूर हो जाते हैं, जो तहरीक चलाने का। अगर आपको गुस्सा है तो आप पिएं गुस्सा, और पीने के बाद गुफ्तगू करें। मैंने आपको याद होगा कि कई बार नज़र आता है कोई आपके ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ भी कुछ बात कर दिया जाता है, पब्लिकली कर जाते हैं। मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद अपना मौक़िफ़ दिया। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मेरी नज़र में ये जो किस्सा था उसमें बड़ा क्लैरिटी है कि जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उनको तो शामिल होना चाहिए था, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अली ज़फ़र साहब, बात ये है उनको ज़रूर शामिल होना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आलिया हमज़ा वो कारकुन भी नहीं हैं। आप उनकी अप्रोच से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी, लेकिन पार्टी के लिए तो उनकी एक कुर्बानी है। एक तवील उन्होंने जेल काटी है और फिर उसके बाद उनकी एक इस्तकामत भी है। आपकी जमात के बानी ने उनको नामज़द किया चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, और ऐसे वक्त में किया कि जब पंजाब में कोई निकल नहीं रहा था। तो ऐसी कारकुन को, ऐसी खातून को टारगेट करना, अब मकसद इसका हो क्या सकता है? और आप नहीं समझते कि इसका नुकसान पार्टी को है? उसके अलावा ये बात है, एक सेकंड, उसके अलावा ये बात है कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि जी मैंने उनको फ़ोन किया तो वो मसरूफ़ थी। उसकी उन्होंने वजाहत की, पोस्ट की कि जी मेरी तो कोई ऐसी मसरूफ़ नहीं जिसका मुझे इल्म ना हो, मैं तो बिल्कुल फारिग थी, मुझे बुलाया नहीं गया था। तो इस पर इतना बुरा मनाने की सिर्फ ये ब्लड प्रेशर का मसला है या कुछ और भी है? या डायबिटीज़ भी हैं? इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और इमरान खान साहब ने खुद उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है। और अगर आप चीफ ऑर्गेनाइजर की पोस्ट को समझें तो वो फिर सबसे बालातर होती है अपने सूबे में। वो ही ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, उनका ही सारे इख्तियारात हैं। बाकी सारे जो हैं वो उनके मातहत एक तरह से होते हैं प्रोटोकॉल वाइज। इसलिए उनको इस तरह मेरा ख्याल है ये कहना कि मसरूफ़ थी इसलिए नहीं बुलाया, दुरुस्त बात नहीं है। उनकी रंजिश दुरुस्त है, उनकी बात जो उन्होंने कहा, मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो भी सही है। और उस पर इस तरह बरहम होना तो मैं कहता हूँ किसी की कोई इख्तियार नहीं। आप अपने अगर आपके कोई हाउस होल्ड स्टाफ हो तो आप उसके साथ भी इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते। आपने तहज़ीब के दायरे में रह के
تحمل سے بات کرنی ہوتی ہے, سمجھانا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے. آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, اور ایک سیاسی جماعت ہے, یہاں تو اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے مختلف عہدے داران ہیں. میں آپ کو آج اگزامپل دوں کہ میں آج سے مہینے سے ٹرائی کر رہا ہوں عمران خان صاحب سے ملنے کا. میری لسٹ میں جو ہماری شائع ہوتی ہے اس میں سے نام غلطی سے نکال دیا جاتا ہے. تو ایک بار غلطی, 2 بار غلطی, 3 بار غلطی تو درست ہے. مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں برہم ہوں جس جو نام نکال رہا ہے یا نام نہیں ڈال رہا لسٹ میں. نہیں, یہ نام آپ کا پارٹی سطح پہ نکالا جاتا ہے یا یہ لسٹ آگے جب جاتی ہے تو انتظامیہ یا جیل عملہ نکال دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی سٹیپ ہوتی ہے کہ آپ لسٹ جو پارٹی بھیجتی ہے, انتظامیہ جو ہے وہ تو بہانہ ڈھونڈے گی کہ آپ کو نام ملنے دیا جائے. آج انہوں نے یہ بہانہ بنایا اور اسے پچھلے ہفتے بھی یہی بہانہ بنایا کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لسٹ میں ہو اور آپ کو نام ملنے دیں, یہ بھی ان کی صوابدید ہے, لیکن ایک بہانہ مل جاتا ہے نا کسی کو کہ آپ لسٹ میں نام ہی نہیں, اس لیے آپ کو نہیں جانے دیا جا رہا. یہ بھی ایک ایسے ایشوز آ جاتے ہیں پارٹی میں جہاں آپ کو پھر اس کو اپنی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. غصہ کرنے کی بات نہیں. یعنی سلمان اکرم راجہ آپ کا نام نکالتے ہیں. یہ فرمائیں کہ اس جو فواد چودھری صاحب, اس کا مطلب ہے درست کہتے ہیں کہ ہمارے جو وکیل صاحبان بڑے بڑے وکلاء شامل ہو گئے ہیں, ان کی اپنی دھڑے بندی جو ہے وہ پارٹی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی لسٹ بناتے ہیں, انہی کے دستخط سے جاتی ہے, تو آپ کا نام غلطی سے رہ جاتا ہے. نہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا, غلطی سے رہ جاتا ہے یہ تو درست بات ہے. کون کیا وجہ ہے وہ الگ بات ہے, لیکن یقینی طور پہ اس وقت ہمیں یہ ساری ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ, اپنی تنظیمی سائٹ پہ یہ ساری چیزوں کو ریزالو کرنا ہے, ان کو حل کرنا ہے. اور پھر ایک کیونکہ مین ہمارا ٹارگیٹ اس یہ نہیں ہونا چاہیے, مین ٹارگیٹ تو ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. اچھا, یہ باہر نکالنے والی جو بات ہے وہ تو آپ تحریک میں جا رہے ہیں, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ 5 اگست بھی پیچھے چلا گیا, 90 دن کی ایک بات کر کے وہ 5 اگست کو پیچھے ہٹا دیا گیا. اب مرزا آفریدی کا جو کھانا تھا اس کی وجہ سے آپ کے اختلافات بھی ابھر کے آ گئے, اور 90 دن بھی لگتا ہے کہ بس ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے رہائی میں سنجیدہ پارٹی نظر نہیں آتی, یا لیڈرشپ کچھ لوگ ہیں جو اس میں کوئی زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتے. محل ایسی بات نہیں, ساری اپنا اپنا کام ضرور کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. جو کچھ ہرڈلز آتے ہیں, کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو ان کی جو انسٹرکشنز ہیں, ان کی جو ہدایات ہیں اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پوری طرح پارٹی تک نہیں پہنچتی اور پھر نیچے تک نہیں جاتی. تو یہ ایک ضرور ہمیں مشکلات کا سامنا ہے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھی اب ہم نے اس چیز کو بھی حل کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود بھی فیصلے کرنے چاہیے ہمیں, اور کسی نہ کسی طرح خان صاحب تک پہنچانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت اچھا وقت تھا جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس وقت ایسے ایشوز نہیں بنتے تھے, کیونکہ وہ ایک کمیونیکیشن کا ایک خلا نہیں تھی, ایک تسلسل تھا جس کے اندر آپ جا کے تو مل کے کوئی نہ کوئی ہدایت لے کے آ جاتا تھا. چاہے وہ پوری طرح لے کے آئے یا نہیں وہ الگ باتیں تھیں, لیکن ضرور یہ ایک ہمارا ایک پروسیس چل رہا تھا. وہ پروسیس میں رکاوٹ ہے, اس کی وجہ سے آپ کو شاید یہ نظر آ رہا ہے جس پہ. اچھا, یہ فرمائیں علی ظفر صاحب, آپ ایک اہم عہدے پر ہیں پارٹی کے سینٹ میں, سینٹ کے ٹکٹس کا معاملہ ہو رہا ہے. آپ ہمیں یقین سے بتا سکتے ہیں کہ مرزا آفریدی صاحب کو ٹکٹ الاٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ نہیں مل سکتے, سلمان اکرم راجہ نہیں مل سکتے, لیکن بیرسٹر سیف صاحب جب ملنا چاہتے ہیں مل لیتے ہیں. جی دیکھیں, میں پھر سے بڑا واضح طور پہ ایک کلیئرٹی سے بات بتاؤں آپ کو. میں یقین رکھتا ہوں کہ جو بھی ملے, خان صاحب سے مل رہا ہے نا, خان صاحب مل رہے ہیں, خان صاحب اسے گفتگو کر رہے ہیں, خان صاحب اس کو کوئی انسٹرکشنز دے رہے ہیں, تو میں یا آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں یا کسی کو کہیں کہ وہ کیوں مل رہے ہیں یا کیوں نہیں مل رہے؟ کوئی تو مل رہا ہے, اور وہ مل رہا ہے ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی پیغام تو لے کے آ رہا ہے, اور خان صاحب کا ہی پیغام ہے, کیونکہ اگر وہ غلط پیغام لے کے آئے گا تو اگلی بار خان صاحب اس کو خود ہی
कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे या उसको अगली बार नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं इस गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता कि कौन मिल रहा है। मैं कहता हूँ हर की को जिसको अटेम्प्ट मिलती है, जिस तरह कोशिश करके वो मिल सकता है, उसको मिलना चाहिए। और ये हमने खुद ही अपने ऊपर ही डाला है एज अ पार्टी। ये इल्जामात जो शुरू किए थे हमने कि जी ये चला गया तो आप किसी के फेवरेट हैं, अगर नहीं गए तो आप नहीं हैं, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और ये मैं इन सारी चीज़ों को रद्द करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो मर्जी जिसे मिले, और उनको शायद पता भी हो कि कौन क्या है और क्या नहीं है, लेकिन कम से कम वो जो गुफ्तगू करेंगे तो आएगी। ये फरमाएं कि ये जो वहाँ KP के असम्बली का मसला बना हुआ है, अरकान की हलबर्दारी का, सेनेट इलेक्शन का तारीख अनाउंस कर दी है, इलेक्शन कमीशन ने, इजलास नहीं बुलाया जा रहा। तो अगर वज़ीर आला और स्पीकर इजलास नहीं बुलाते, एडवाइस नहीं देते, तो क्या अब इजलास नहीं होगा, हलबर्दारी नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकेगा, या वफाक के पास या गवर्नर के पास कोई इख्तियार है इजलास बुलाने का? ये बड़ा आपका अहम सवाल है। कई चीज़ें हैं जिसको मैं कहता हूँ आइन की खामोशी। और आइन की खामोशी ये होती है जहाँ आपकी आइन जिन्होंने बनाया वो शायद नहीं सोच पाते कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो जब खामोश हो आइन, तो उसके बाद फिर अदालतें ही फैसला करती हैं कि वो खामोशी का मायने क्या है और उसमें किस तरह उसका जो गैप है किस तरह उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये इजलास बुलाना स्पीकर और गवर्नर का एक राब्ता होता है, और अगर स्पीकर ना बनाए तो गवर्नर फोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये सवालिया। अच्छा, वन लाइन कमेंट कर दें, क्या अब अगर ये इजलास नहीं होता और हलबर्दारी नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल तब्दील कर दे? जी, ये तो जिस तरह मैंने कहा कि ये चूंकि कानून में इस तरह की गुंजाइश नहीं है, तो बट उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ओथ के बगैर तो अगर कोई ओथ नहीं होती, यानी हल्फ बर्दारी नहीं होती, तो वो MPA नहीं बनता, पार्लियामेंट मेंबर असेंबली का नहीं बनता, तो वोट नहीं कर सकता, और जब तक वोट नहीं कर सकता तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये तो एक क्राइसिस तो है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर। अब आपके वक्त का शाह साहब, बात ये है जो अली ज़फ़र साहब ने भी बात की, और बात समझ आती है कि ये जो रवैया है, इतनी तलखी, आप इख्तलाफ भी करते हैं, आप इत्तफाक भी करते हैं, और बिलखुसूस एक ऐसी शख्सियत जो आपके सबसे बड़े सूबे की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और कारकुन, जो PTI का पुराना लॉयल कारकुन है, उसकी हिमायत और तायद भी आलिया हमज़ा साहिबा को हासिल है। कोई इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल भी सलमान अकरम राजा नहीं है, कोई इलेक्टेड मेंबर भी नहीं है। ये क्यों इतना इज़्तिराब है? सवाल तो ये है कि इतना एग्रेशन क्यों है? नामी ग्रामी वकील हैं वो क्यों काबू नहीं कर पाए अपने जज्बात पे? बस अब मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद एक ऐसी सियासी जमात है जिसको हम पसंद करें या ना करें, जिसका कारकुन इतना वाइब्रेंट है कि वो अपने लीडर के फ़ैसलों पर तनकीद भी करता है, अपने लीडर के इक़दामात पर भी तनकीद करता है, अपने लीडरों का गिरेबान भी पकड़ता है। ये पीपल्स पार्टी के कारकुन में ये बात थी। जब ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ आया है तो उसने जो दो बड़े गुनाह ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ में हुए हैं, वो एक ये है कि एक तो सियासी कारकुन का कला कमा कर दिया, ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से, जेलों से, कोड़ों से, और उसके अलावा पैसे देकर, और दूसरा तालिब इल्म तंजीमें जो थी यूनिवर्सिटियों में वो ख़त्म कर दी, और उसकी वजह से अब सियासी कारकुन नहीं रहे, बल्कि वो सारे जो थे वो किसी न किसी के पेड कारकुन थे, किसी MNA के, किसी MPA के, किसी लीडर के। ये एक दोबारा रिवाइव हुआ है जो कारकुन का हमारे सियासत में था कि कारकुन है, सियासी जमात का कारकुन है, वो ये नहीं देखता कि आगे कौन है, वो जो उसको दिया गया है कि जी ये हमारा नैरेटिव है और ये हमारा मकसद है, तो वो उस पर स्टिक है। तो अगर सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग भी जो एक
دانشور ہے. سلمان اکرم راجہ ایک وکیل صرف نہیں ہے, وہ ایک دانشور ہے. اگر وہ بھی اپنے کارکن کی تنقید سے اتنا گھبرائیں گے, اور بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ جی یہ سارے ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز اکٹھے کیے ایک شخص کے ڈیرے پر, اور وہ بھی اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ ہمارا پارٹی کا ہے یا نہیں ہے, تو اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے, وضاحت کرنی چاہیے وزیر اعلیٰ کو بھی, سلمان اکرم راجہ کو بھی, گور علی خان کو بھی, سب کو, کہ جی یہ وجہ ہے, یوں ہم یہاں اکٹھے ہو گئے. اعتراضات تو ان کو خود بھی ہیں کہ وہاں پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی, کہیں اور ہونی چاہیے تھی, نہیں ہو سکی, ہونے نہیں دی گئی, یہ ایشو ہے. تو اگر وہ عالیہ حمزہ نے کوئی اعتراض کر دیا ہے تو اس پر اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت؟ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. رانا تنویر پبلکلی جی اجلاس میں کریں, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر, سینئر پارلیمنٹرین, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب, صدر وزیر اعظم کی ملاقات ہونی ہے اور شنید یہ ہے کہ کوئی بڑے فیصلے ہونے ہیں. ذرا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا واقعتاً 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور صدر کے اختیارات میں اضافے سے متعلق کوئی تجویز ہے؟ باسی صاحب, مجھے تو آنیسٹلی کل بھی کوئی بات ہو رہی تھی 27ویں ترمیم کے متعلق, لیکن ابھی تک ہماری سطح پہ کوئی ایسی ڈسکشن یا کوئی سوچ بچار یا کوئی اس پہ کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہوئی. نہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کوئی لا منسٹری میں کوئی ایسی کوئی موومنٹ ہے. تو یہ ہمارے وہ بڑے امپورٹنٹ الائز ہیں, ان سے پرائم منسٹر گیا بغیر مختلف ایشوز پہ ملتے رہتے ہیں. وہ بائی لیٹرل ریلیشن جو آپس میں ہماری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ایک اس وقت چل رہا ہے اتحاد گورنمنٹ سطح پر, وہ بھی اس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. اور جہاں پہ بہت زیادہ معاملات آگے نہیں بڑھتے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب سے بھی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں. تو یہ میٹنگ کن ایشوز پہ ہے ریئلی, مطلب اس کو میں سمرائز تو نہیں کر سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی کوئی پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں جس سے وہ ڈسکس کرتے ہیں ان سے. اچھا رانا صاحب, یہ فرمائیں کہ باتیں کئی چل رہی ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک لا منسٹری نے تو اس حوالے سے کوئی ڈرافٹ تیار نہیں کیا, بات آپ کی درست ہے, لیکن جب حکومتی حلقوں کی طرف سے ہی یہ بات آتی ہے ٹی وی پروگراموں میں یا پرسنل ڈسکشن میں, تو ظاہر بات ہے. ایک تو بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ کے ساتھ کم از کم کے پی کے الیکشن, سینٹ الیکشن کی حد تک تو آپ کے ساتھ اتفاق ان کا ہو گیا ہے سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کا. وہ فاٹا کے انضمام کا خاتمہ چاہتے ہیں. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید 18ویں ترمیم میں جو اریٹینٹس ہیں ان کو بھی دور کیا جانا ہے. تو آپ کے ایک تو ہے کہ لا منسٹری نے کوئی ڈرافٹ تیار نہیں کیا, کوئی سمری تیار نہیں کی. آپ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں پارٹی کی یا کیبنٹ کی, وہاں بھی یہ ایشوز ڈسکس نہیں ہو رہے بالکل؟ نہیں, جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے اور اپروول بھی کہیں سے ہوتی ہے. لیکن اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی چیز اس سطح پہ تو زیر غور ہی نہیں ہے یا ڈسکشن میں نہیں ہے. لیکن یہ جنرلی ایک بات ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں تو بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ اریٹنٹس ہیں جس کو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس امینڈمنٹ کو. کیونکہ ایک امینڈمنٹ کی جب وہ ایگزیکیوشن پہ یا امپلیمنٹیشن پہ آئی تو اس میں دیکھا کہ کوئی صوبوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی جتنی ڈیوالو کر دیا گیا, یا بہت سارے اور معاملات ہیں جو فیڈریشن کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہنے چاہیے. تو وہ تو ہونی چاہیے, اس پہ سیریسلی کام بھی ہونا چاہیے, لیکن اس طرح کا ابھی تک بھی کام نہیں ہو رہا یا اس میں کوئی ایسی سوچ نہیں پائی جا رہی کہ اس میں کوئی بہتری لائی جائے. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے, وہ انضمام کی شروع سے ہی تھوڑا سا وہ جب یہ مرج ہوئے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے شاید مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا اور ان کا کوئی اپنا سٹانس تھا. لیکن اب ایک مرج ہوا ہے فاٹا, اور اس میں اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں کہ اس کو اس سطح پہ لایا جائے جس طرح دوسرا صوبائی حکومت ہے وہاں کی کے پی کے کی ڈیولپمنٹ کرائی جائے, وہاں ایجوکیشن کی ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جائیں, جو بہت ساری ان کو فیسلٹیز دی بھی جا رہی ہیں. تو اب دوبارہ اس کو انضمام اس کا ختم کرنا تو مشکل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بہتری کے لیے ضرور کوئی فارمولہ, اور بہتری کے لیے بہتری تو پہلے بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی فارمولہ لایا جا سکتا ہے. کیا یہ سوچ بھی اس وقت موجود ہے رانا صاحب؟ قانون سازی کی بات کریں تو
سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کیے جائیں اور کسی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے؟ اس وقت تو یہ بات تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں یہ ایک سیٹ اپ ہے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ ہوتی ہے، تو اس وقت پھر اس پہ نہیں ہمیں کچھ 2/3 میجورٹی کی حمایت حاصل ہوئی، تو اس لیے یہ ایک 26 ترمیم جس کو آپ کہتے ہیں 26ویں، اس میں ود ان دا وہ جو اس وقت سسٹم ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ ایک بینچ بن جاتا ہے، تو اس کے وہ کیسز جو کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ ہے اس پہ وہ ہیئرنگ ہوتی ہے یا فیصلے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال اس کی ضرورت ہے، لیکن 27ویں ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ابھی تک میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی سوچ بچار اس سطح پہ نہیں ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میچور ہو رہی ہے یا اس پہ کوئی عمل کیا جا رہا ہے۔ رانا صاحب، مسلم لیگ نون کی شہرت یہ ہے کہ جی وہ تاجر، صنعت کار، معیشت جو ہے اس کے حوالے سے اس کی پالیسیاں دوستانہ ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اہمیت دیتی ہے صنعت اور تجارت کے شعبے کو، لیکن اس وقت سب سے زیادہ آپ کے خلاف جو ہے صنعتی اور تجارتی شعبہ، یہ جو نئی ترامیم ہوئی ہیں کسٹم ایکٹ میں، انکم ٹیکس ایکٹ میں، FBR کے حوالے سے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے، گرفتاری کی اجازت دے دی گئی ہے، تو 19 تاریخ کو ہڑتال کا بھی اعلان ہوا ہے۔ وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے جو قانون ہے، وہ میرے پاس آج شاید ملاقات ہونی ہے یا ہو رہی ہے، ہو چکی ہے ملاقات، اور اس کے بعد تاجروں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ اچھا ہاں، تو اب کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صنعت کاروں کی اور تاجروں کی گرفتاری سے ٹیکس وصولی کے اہداف حاصل ہوں گے اور یہ ملک کے لیے مناسب ہوگا؟ جہاں صاحب بات آپ کیا، لیکن اوور اے پیریڈ بہت زیادہ اس طبقے کو، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، جس طرح آپ نے کہا پی ایم ایل کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے، میاں نواز شریف صاحب وہ بزنس فرینڈلی جو جتنے بھی یہ کمیونٹی ہے ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے کہ بھئی زیادہ گروتھ آئے اس میں، اور بزنس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، بہت ساری ریفارمز بھی اس میں لائے ہیں، لیکن اوور اے پیریڈ جو میں نے پہلے بات کیا، اوور اے پیریڈ ہم وہ نہیں رزلٹ دے سکے، جس طرح یہ ہے کہ جی آپ خود بخود کوئی ایک کلچر چینج ہوئے گا جی ٹیکس کا دینا، ایک لوگ سمجھیں کہ ایک اچھی بات ہے ملک کے لیے، اس کے سسٹم کے لیے، تو جو ٹیکس نیٹ ہے اس کی بیس کو براڈن کرنا، زیادہ وسیع کرنا، وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اوپر اور ٹیکس لگ رہا ہے، اور جو نہیں دے رہے وہ فائلر نہیں ہے یا اس ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، وہ اسی طرح پھر رہے ہیں۔ تو کچھ VN آف ٹیکس بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈکلیریشن جو کرتے ہیں انکم کا وہ بھی آنیسٹلی نہیں ہوتے، یا اس سے بھی کافی ساری ٹیکس اویژن سمجھ لیں، یا چوری کا لفظ تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن اویژن جو ہوتی ہے وہ ضرور ٹیکس اویژن ہوتی ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ جو ابھی شروع ہوا ہے وہ IMF کے پروگرام کے اندر ہے، لیکن صافی صاحب فائنانس منسٹر صاحب نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، اس میں بڑا سیف گارڈ بڑے دیے ہوئے ہیں کہ کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی زیادتی ہو جائے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے پکڑا جائے یا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، بلکہ وہ تو آج ایک سپریم کورٹ کا بھی آیا کہ نوٹس دیے بغیر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں، رانا صاحب بات یہ ہے، رانا صاحب آپ کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، پچھلا جب دور حکومت تھا تو آپ پہ نیب کے کیسز اکثر لوگوں پہ اس بات پہ بنے کہ ایسٹ بیونڈ مینز، وہ ایسٹ بیونڈ مینز ایک بلٹ ان فیچر بن گیا۔ یہاں پہ یہ ایک اتھارٹی مل گئی FBR کو کہ وہ شک و شبے کی بنیاد پہ جو اس کی اپنی فائنڈنگز ہیں وہ کسی پہ بھی مشکوک ہو سکتی ہیں، اس کی بنیاد پہ جا کے وہ گرفتاری عمل میں لا سکتا ہے۔ یہ تو ویسی تلوار نہیں ہے ایسٹ بیونڈ مینز والی، یہ اسی طرح استعمال نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک صنعت کار یا ایک تاجر گرفتار ہوتا ہے، اور آپ تو خود صنعت کی جو منسٹری ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کتنا فرق پڑے گا صنعت پہ، کتنا فرق پڑے گا کاروبار پہ؟
دیکھیے بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں نے کہا کہ یہ ایکشن کرنے سے پہلے یا کوئی پروسیس شروع کرنے سے پہلے اس لا کے تحت بڑے سیف گارڈ دیے گئے ہیں. جہاں سے پرمیشن لینی ہے وہ کمیٹی ہے، کمیٹی سے آپ جائیں گے اور پھر ہائیسٹ لیول پہ جا کے فیصلہ ہونا ہے. جو چیف کمشنر ہوتے ہیں سارے وہ سینئر لوگ ہوتے ہیں، چیف کمشنر جو ریجن کے ہوتے ہیں، اس پہ سطح پہ یہ فیصلے ہونے ہیں. تو اس پہ احتمال اس کو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو یوز کرنے کا کہ جی آپ اس کو آربیٹری یا ویسے آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا غلط استعمال اس لا کا، وہ اس کا امکان بہت کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کا ایک اپنی ایسوسیشنز ہیں، ان کے لیڈر ہیں اس طبقے کے جو تاجر کمیونٹی ہے، وہ جب لیڈر بات کریں تو کسی اور اینگل سے بات کرتے ہیں. لیکن عام آدمی کو اتنا نالج نہیں ہوتا، جو عام تاجر ہے یا اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے وہ جو اپنی کیا سمجھ لیں کہ ایک پوزیشن کو بنانے کے لیے ان کے حقوق کی ایسی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جیسے جو دوسری برادری ہے اس میں وہ لیور ہوتی ہے کہ جی ہاں یہ ہمارے ساتھ واقعی کار کچھ ایسے آتی ہو جائے. بار گورنمنٹ اس کو وضاحت دے رہی ہے. فائنانس منسٹر لیول پہ پریس کانفرنس کی گئی، وہاں پہ ساری اس کو ایکسپلین کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کا احتمال نہیں ہے. بیٹھ جائیں، آج جو بات ہوئی ہے اس میں ضرور ان کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ آپ دیکھ لیں اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے، اس میں تھی. لیکن جب یہ پاس ہوا لا تو اس کو جس طرح نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، وہ نوید قمر صاحب اس کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں، وہاں پہ اس کو بڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کو تھریش آؤٹ کیا گیا، ڈسکس کیا گیا. سینٹ میں وہ بھی ایک بڑے، تو آپ کو پتہ ہے سینٹ جو ہے اس کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں وہ بڑا پرو ایکٹیو کام کر رہی ہیں. وہاں پہ بھی یہ سارا تھریش آؤٹ ہوا اور وہ ایگری کیا ان لوگوں نے. وہاں پہ وکیل بھی ہیں، وکلاء بڑے بڑے قابل وکلاء ہیں اس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، سینٹ میں، اسمبلی میں. تو یہ بڑی بحث و تمہید کے بعد یہ ساری چیزیں وہاں پہ منظور ہوئی ہیں اور اس میں سارے سیف گارڈ ڈال دیے گئے. اچھا، اب مذاکرات بظاہر ناکام ہوتے ہیں. اب کوئی آپ سمجھتے ہیں قانون درست ہے، اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. 19 کو ہڑتال شروع ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹر بھی ہڑتال کر رہے ہیں، چیمبرز بھی ہڑتال کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کی کوئی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، یا چونکہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، IMF کا دباؤ، تو یہ ایسے ہی چلے گا جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے؟ دیکھیے میرا خیال ایک گڈ سینس میں پرویل، کوئی ایک سمجھداری کی بات وہ تو ہونی چاہیے. اور جہاں پہ ضرورت ہے، اس طبقہ بڑا، میں سمجھتا بڑا اہم طبقہ ہے تاجر برادری کا، اور یہ ٹریڈرز جو ہیں یا دوسرے بزنس میں ہیں یا انڈسٹری ہے یا جو بھی ٹیکس ادا کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے، صرف نیگیٹو اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چیزیں اس پہ ہی لاگو ہوں گی اور ود آل سیف گارڈز ہوں گی. جو پہلے ہی اس میں ہے کہ جی اویژن کرتا ہے یا بالکل بتاتا ہی نہیں ہے، یا جو اپنے ٹیکس کو بچاتا ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کیوں نہیں اس پہ ایکشن ہونے چاہیے، کیونکہ ملک آخر چلانا بھی ہے. آپ کو پتہ کیا صورتحال ہے، سب سے زیادہ کم سے کم یہ سطح پہ ہمارا ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے. ابھی بھی اس سال جو ٹارگٹ تھا اس میں بھی کوئی 1000 بلین جو ہے وہ شارٹ فال آئی ہوئی ہے ٹارگٹ سے. تو یہ ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. باقی رانا صاحب آپ کا ٹیکس چوری کے بڑے سخت لاز ہیں باہر کے ملکوں میں، بہت سختی. رانا صاحب قوانین تو یہاں بھی بہت سخت ہیں. مجھے یاد ہے ایک ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب سے، یہ 12-13 کی بات ہے، عطا اللہ قاسمی صاحب کے ایک کھانے میں تھے. تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت کہتے تھے کہ یہ میکسیمم ٹیکس کی شرح جو ہے 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور جتنا آپ بزنس فرینڈلی کریں گے، ٹیکس کم لگائیں گے، اتنا زیادہ وصول ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو وصول نہیں ہوتا اس کی وجہ تاجروں کا، صنعت کاروں کا، ٹیکس دہندگان کا رویہ ہے، یا آپ کا جو FBR ہے، آپ کے جو محکمے ہیں
وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہ دیں, ہمارے ساتھ بکا کریں. شاہ صاحب بڑا اچھا کویشچن ہے. یہ ایک ویشیس سرکل ہے جس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں ہیں. ہمارے جو بزنس والے ہیں یا جو بھی ٹیکس جس کا بنتا ہے, جس شخص کا بھی, جس شہری کا بھی بنتا ہے, وہ ٹیکس نیٹ میں فائلر نہیں بنتا. اس کے لیے بہت سارے میئرز بھی لیے گئے. جب وہ ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں یا ٹیکس اس طرح ہمیں ملتا نہیں ہے یا وہ ٹارگٹ ہم پورا نہیں کر پاتے جس کی ہمیں ٹارگٹ فکس ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے, تو پھر اس کو پورا کرنے کے ٹیکس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھائی جاتی ہے. جب وہ بڑھائی جاتی ہے تو وہ پھر اس کا امپیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح بھی بالکل آتا ہے. یہ دو ایک راستے ہیں, کیا ان پہ اعتبار کیا جائے اور ٹیکس کی جو شرح ہے جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی فلاسفی ہے بالکل ٹھیک ہے, وہ بہت ایک راستہ ہے کہ جتنا آپ ٹیکس کا برڈن کم کریں گے اتنا لوگ دیں گے بھی اور بیس بھی اس کا بڑا ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ نہیں رزلٹ آتا اس کسی بھی معاشرے میں, سوسائٹی میں, تو پھر اس قسم کے میئرز لیے جاتے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ اور برڈن ڈال دیا جاتا ہے. جس طرح سیلری کلاس ہے ان سے آسانی سے ٹیکس مل جاتا ہے, وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے تو وہاں سے آٹومیٹیکلی ٹیکس ملتا ہے. اور اس دفعہ بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, 300 سم بلین روپیز انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے ریونیو میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ واقعی پہلے والی بات ہے کہ پہلے یہ کام کیا جائے یا وہ کیا جائے. وہ بھی کر کے دیکھا ہے میاں نواز شریف کے ٹائم پہ. اب یہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ بھائی نہیں اس طرح نہیں, ہم نے ٹیکس تو لینا ہی ہے, ہم نے ریونیو تو بڑھانا ہی ہے اپنا. تو ابھی بھی اس میں 26 یا 30% اس رینج میں انکریز آئی ہے ہمارے ریونیو میں. جی صحیح ہے. پچھلے سال رانا صاحب پچھلے سال جب موجودہ وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آٹومیشن پہ جا رہے ہیں اور FBR میں ہم نئی بھرتیاں نہیں کریں گے, جو آدمی کا فرد کا عمل دخل ہے کم کریں گے. لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں نئی بھرتیوں کی بات بھی کی گئی, نئی گاڑیوں کی بات بھی کی گئی, اور مداخلت جو ہے فرد کی شخصی مداخلت بڑھا دی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو پھر FBR میں آتا ہے کہ وہاں سے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے لیکن آپ اس کے اختیارات بڑھا رہے ہیں اور اس طبقے کو جو ٹیکس دہندہ ہے تنگ کر رہے ہیں. نہیں شاہ صاحب, لیکن میں بیسیکلی تو آپ کے کویشچن سے ایگری کرتا ہوں بالکل, لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. دوسرا کہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہے یا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, لیکن یہ بات درست ہے. اسی کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ریفارمز پہ فوکس ہے, اسٹرکچرل ریفارم جو ہیں اس پہ فوکسڈ ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ میٹنگز کرتے ہیں, ہفتے میں 4-5 میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس میں کافی جو پلان ہے دیا ہوا ہے ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. فیس لیس جو تھا کہ پورٹس پہ آپ فیس لیس سسٹم لائیں تاکہ وہ جو آپ مداخلت سمجھتے ہیں کہ کسی کو فزیکلی کوئی انوالو نہ ہو, کانٹیکٹ نہ ہو, اسیسمنٹ جو ہونی ہے وہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا انسپیکٹر کون سا افسر جو ہے وہ اسیسمنٹ کر رہا ہے. وہ بھی کامیابی سے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. تو اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ٹارگٹ یہی ہے کہ اس سال جو اسٹرکچر ریفارمز ہیں یا ڈیجیٹلائزیشن ہے اس پہ FBR جو ہے پوری ریفارمز کو انٹروڈیوس کرے تاکہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ہم اگر چلے جائیں تو میرا حال اس سے یقینی طور پہ بہت زیادہ بہتری آ جائے گی, جہاں ان کی فزیکل انوالومنٹ کم ہو جائے گی افسر کو. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان, ان کی آمد سے متعلق قیاس ہو رہا تھا, ابھی تک تو وہ تصدیق بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ وہ آئیں گے تو وہ گرفتار ہوں گے, اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت کچھ یوں دی کہ یہ بیان تو اس لیے تھا کہ جب وہ گرفتار ہوں گے تو لیڈر بنیں گے. کویسچن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی PTI نے بہت سی مزاحمت بھی کی, تحریک بھی چلائیں, وہ اپنے مقاصد نہیں حاصل کر پائی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے ایک پیشگی خوف کا اظہار کر دیا کہ ان کے صاحبزادے آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور رانا صاحب نے ایسی سٹیٹمنٹس دیں؟ نہیں, رانا صاحب نے میرا خیال ہے یہ تو لائٹر سائڈ کی کہ وہ آئیں گے گرفتار ہوں گے لیڈر بنیں گے. میں بتاؤں, میں کہتا ہوں یہ نان سٹارٹر سی بات ہے.
पहले तो उन्होंने आना ही नहीं है, आएंगे भी तो वो उनका आपको पता है कि वो उनका क्या, कहाँ वो पैदा हुए, किस तरह उनकी परवरिश हुई, क्या कल्चर है, किस तरह के वो साहबजादे हैं उनके बानी पीटीआई के। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई बात हो, लेकिन खौफ का 1% भी एलिमेंट नहीं है। दे आर मोस्ट वेलकम, आए और इधर आके अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका कोई राइट है पॉलिटिक्स करने का तो 1000 दफ़ा करें, अपने वालिद से मिलें, जो वो करना चाहते हैं करें। लेकिन अगर किसी लॉ और आइन की कोई खिलाफ वर्जी हुई तो डेफिनेटली स्टेट हुकूमत उस वहाँ है और उस पर इम्प्लीमेंट तो करना है लॉ। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे ये हो गए खुदा न खास्ता साहबजादे आएंगे, आए देख लेते हैं कि किस तरह का तूफान आता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी टोटल डिफरेंट है। उनके साहबजादों ने आके वो तो पहले राना साहब यही गलत फहमी जो थी वो इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से भी थी कि गिरफ़्तार होंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये ना हो कि वो आ जाएं, वो भी इमरान खान की तरह ही कोई कबाब में हड्डी बन जाए, मसला बन जाए आपके लिए। नहीं अरशाद साहब, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि कोई ऐसे इशू नहीं है। इमरान खान देखे ना हमने ये कहा है कि 2-3 दिन वो रह सकेंगे, ना हमने ये कहा है, बल्कि देखिए उनका एक पार्टी है। आपके राना साहब आपके वजीर थे जो टीवी चैनल्स पे आके कहते थे गिरफ्तारी क्यों नहीं देता। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन अरशाद साहब वो प्राइम मिनिस्टर रहा है 4 साल और उसकी पार्टी अभी भी KPK में भी है और उनको सपोर्ट। लेकिन अगर ये आप कहें कि इमरान खान की वजह से कोई मूवमेंट चल गई है, कोई ऐसी तहरीक है जैसे हमें बहुत ज़्यादा कोई, हालांकि वो KPK की सपोर्टेड तहरीकें 2-4 दफ़ा उन्हें चलाई हैं, वहाँ से लोग आए और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोशिश की, पुरतशद्दद तहरीक थी, उसमें असला इस्तेमाल हुआ, उसमें किस तरह का उनका एम थे, तो वो आपके सामने है। लेकिन कहाँ पंजाब से कोई तहरीक उठी है या सिंध से उठी है, ये एक ऐसी है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के अंदर जाने से या बाहर जाने से कोई ऐसा कोई फ़र्क पड़ता। जब बाहर थे तो उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था, वो भी आपके सामने है। लेकिन जो तरीक़ें कामयाब हुई हैं, हमने तरीक़े निजात चलाई थी, बहुत सारे जो स्ट्रगल बेनज़ीर भुट्टो साहबा की थी वो और तरह की थी, मरियम बीबी की स्ट्रगल और तरह की थी। ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे, वो तो एक इमरान खान को ला के बिठा दिया गया और उसने जो जिस तरह की हुकूमत चलाई वो आपके सामने है। अच्छा, ये तो राना साहब अब बात ये है, अब ये ठीक है, वो तो चलें, जब आते हैं तब देखते हैं। जो पंजाब असम्बली में स्पीकर साहब बरहम हुए पड़े हैं, वैसे अक्सर लोगों से यही सवाल किया कि मिजाजन वो बहुत ठंडे हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, लेकिन एकदम उनका एग्रेशन सामने आया। और अगर ये 26 अरकान, अभी तो खैर मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनको इलेक्शन कमीशन से डीसीट करवा दिया जाता है, तो ये जो रिवायत पड़ जाएगी तो उसके बाद कौन सी हुकूमत 2/3 ले ले या पूरी असम्बली जीत के आ जाए, वो तगड़ी रहेगी, मुस्तकम रहेगी। और ये नौबत डीसीट करवाने तक क्यों पहुंच रही है, ये रवैया क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब से ये PTI हुकूमत से निकली है उस वक्त से ये एजिटेशन के मूड में रहती है, और ऐसी एजिटेशन जो कानून और आइन के दायरे में नहीं होती। और असम्बलियों को इन्होंने, एक असम्बली नहीं, वहाँ कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता इनकी तरफ से। अपोजिशन कोई ऐसा रोल अदा नहीं कर रही जैसे लेजिस्लेशन पे बात हो, आम आदमी की बेहतरी की बात हो, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उस पर कोई बात करें, उसको डिस्कस करें, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अपना इनपुट दें। वो एक ही बात है कि हमने यहाँ हल्ला गुल्ला करना है, गाली गलौज करना है, बदमाशी करनी है, तोड़ फोड़ करनी है हाउस के अंदर। अब बताएं नेशनल असम्बली में क्या हो रहा है फैसल साहब, कि वो प्ले कार्ड ले आते हैं, वहाँ पे बानी को रहा करो, बानी को रहा करो। जहाँ भी हम बात करते हैं किसी प्रोग्राम की या कोई सिक्योरिटी की बात, कौमी सिक्योरिटी की बात, वो कहते हैं आगे से कहो बानी को रहा करो। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें, बिल्कुल उनका लीडर है, वो उसकी बात करें, लेकिन वहाँ पे भी एक रोल जो उनका अपना अपोजिशन का है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बड़ी अपोजिशन के तौर पे, बड़ी पार्टी के तौर पे बैठे हुए हैं।
تو وہاں ہو کیا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ میرا خیال ہے جس طرح کے وہ لفظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کے وہ ان کے رویے ہوتے ہیں، جس طرح لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے، یہ کوئی ایک روٹین بن گئی ہے. تو ان کو کسی طرح اس رولز ریگولیشن جو کہ اسمبلیوں کے ہیں اس میں آنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اگر نہیں آ رہے تو اسپیکرز جو جتنے اسپیکرز ہیں، چاہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں یا پنجاب اسمبلی کے، ان کی کمزوری ہے. اگر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے اس پہ تھوڑا سا فوکس کیا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا، تو وہ انڈر دا رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں آپس میں، تو میرا حال ہے اس کا کوئی حل نکل آئے گا فیوچر کے لیے، کوئی لائے عمل بنا لیں گے. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ٹریجری بینچز یا حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے، ہر ہاؤس ہر ایشو پہ یا ہر سیشن سے پہلے میٹ کرتی ہے انڈر دا چیئر. رانا صاحب یہ تو خیر ہماری روایت ہے، لڑائی جھگڑا ایوان میں. آپ نے عمران خان جب اوتھ لے کے پہلا انہوں نے خطاب کرنا تھا وہ نہیں کرنے دیا تھا. یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن جو سوال تھا عباس صاحب کا وہ یہ تھا کہ کیا اگر یہ روایت یہاں پڑ گئی کہ آپ ہنگامہ آرائی کی بنیاد پر ارکان اسمبلی کو ڈی سیٹ کرانا چاہیں گے، کیونکہ ایک مثال ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کے دور میں فاروق لغاری کے خلاف آپ نے اور آپ کی پارٹی نے جو احتجاج کیا تھا اور بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اس وقت فاروق لغاری اور بینظیر بھٹو صاحبہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے تھے، لیکن یوسف زاء گیلانی نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. 30 روز تک یا 27 روز تک وہ اسمبلی میں ہی نہیں آئے تھے. تو یہ روایت اگر پڑ گئی ڈی سیٹ کرانے کی تو یہ مناسب روایت ہوگی اور یہ اس سے پارلیمنٹ مضبوط ہوگی. سوال یہ ہے سر. پارلیمنٹ مضبوط کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو رولز ریگولیشن کے مطابق چلنا چاہیے. جی اب میں کئی دفعہ میں نے کہا ہے، اسپیکر صاحب کو بھی کہا ہے ادھر، کہ آپ دیکھیں نا ایک رولز ہیں، جس طرح کویسچن اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور لوگ کویسچن کرتے ہیں ان کا جواب آنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ جو ٹائم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جہاں یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اس کے جواب آتے ہیں، آپ اپنے مسائل کے لاتے ہیں یا حکومتی پالیسیز پہ لاتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے اٹھتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، کویسچن نہیں ہوتے. کویسچن اسپیسیفک کویسچن ہوتے ہیں، اسپیسیفک جواب آتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 3 سپلیمنٹری کویسچن وہ اسپیکر کی اجازت دیتا ہے. اب وہاں پہ تو تقریریں ہوتی ہیں، کوئی کام صحیح ہو نہیں رہا، لیکن کسی طرح اس کو بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اگر ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے اسپیکر کو چاہیے کہ اس کا رول ادا کرے. رول اس کا یہ ہے کہ جب فائنانس منسٹر یہاں بجٹ کی اسپیچ کر رہے تھے تو وہاں ان پہ حملے کیے انہوں نے. آپ نے دیکھا وہ کس طرح ہم بالکل فائنانس منسٹر کے آگے کھڑے تھے، بالکل جہاں وہ اسپیچ کر رہے تھے. یہ سر جب پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے مفتاح اسماعیل تھے تو وہاں پہ تو اس نے دھکے جا کے دیے تقریر کرتے ہوئے وہ شیری مزاری نے. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کا ٹائم ارشاد صاحب ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.